औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नक़वी, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत व बरकत उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज़ रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबकी नस्लों के मुक़द्दर में करे और तमाम मज़लूमीन जहाँ बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, लबनान, शाम, इराक़ और सूडान, हिंदुस्तान के मुसलमान, पारा-चनार के बहन भाई और दुनिया में जो हमारे जो सूडान के बहन भाई हैं और इसके अलावा जहाँ-जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा दुःख, तकलीफ़, रंजो-गम, जंगों और अज़ियतों का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, उन सब पर अल्लाह ताला अपना करम और फ़ज़ल फ़रमाए, उनकी हिम्मतों में इज़ाफ़ा फ़रमाए, उनके दुखों को दूर करे और उनको अमन और सलामती अता करे इस दुनिया में भी और अगली जहानों में भी। और तमाम जो ज़ालिमीन जहाँ हैं बिलख़ुसूस जो बिल्कुल हिदायत याफ़्ता नहीं, उनको नीस्तो नाबूद करे, इस दुनिया पर इबरत का निशान बनाए, उनको तबाह और बर्बाद करे। जो इस वक़्त ज़ुल्म और सितम की इस सारी जो मुहिम में शामिल हैं, उन सब को बर्बाद करे इंशाअल्लाह। और हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा जो है वो इमाम ज़माना के सच्चे मुखलिस तरीन वादों को निभाने वाले, अहद को पूरा करने वाले और तमाम रुकावटों को अबूर करने वाले और मुश्किलात को दूर करने वाले जो हकीकी मुखलिस तरीन साथी होते हैं, उनमें शामिल फ़रमाए और इमाम वक़्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए इंशाअल्लाह, आमीन। आज जुमे का दिन है, 19 दिसंबर है और जमादी सानी की 27 तारीख़ है। तो उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ और जो आपकी ज़िंदगियाँ जहाँ-जहाँ भी होंगी इस वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम से आगाज़ हो चुकी होंगी और आपने आज के अहम तरीन कामों को ज़हन में रख लिया होगा, वक़्त के इमाम का सदका दिया होगा, उनकी सलामती और सेहत और ज़िंदगी की दुआ की होगी, दुआए अहद पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी दुआए नुतबा, दुआए सूरह कहफ़, ये सारी जो अज़कार हैं उनको आपने पढ़ने की कोशिश की होगी या करने वाले होंगे या करेंगे इंशाअल्लाह। तो कुछ ना कुछ इंसान कोशिश करता रहे, ये छोटी-छोटी कोशिशें ही इंसान की ज़िंदगी में जो है आसानी पैदा करती हैं। हम देखेंगे पूरे दिन में हमारी कोशिश की जो रुख है वो अल्लाह की तरफ है या अपने हवस की तरफ है, नफ्स की तरफ है, दुनिया परस्ती की तरफ है, हुब्बे दुनिया की तरफ है या कहाँ है। हमें अंदाज़ा हो कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या कमा रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला से हम तौफ़ीक़ात तलब करें कि परवरदिगार आज के दिन जो मुबारक जुमे का दिन है हमें तौफ़ीक़ात अता करे कि हम हमारे वजूद का रुख, हमारे वजूद के ज़र्रे-ज़र्रे का रुख और हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे का रुख उसकी कुर्बत, उसके ज़िक्र, उसकी दुआ, उसके साथ से जुड़ा हो, पेवस्त हो और हमारे तमाम गुनाहों को और मरहूमीन के गुनाहों को और हमारे जितने भी मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश फ़रमाए, सबकी आखिरत बख़ैर फ़रमाए, हम सब को बख्श दे और हमारे तमाम बुरे अमाल को बख्श दे ताकि हम आखिरत में पाक होकर दुनिया से जा सकें इंशाअल्लाह, आमीन। अभी बढ़ते हैं मौसम के हाल पे और देखते हैं आज मौसम कैसा है। ओवरऑल क्लाउडी है और कहीं-कहीं शायद जो है वो ज़्यादा सर्दी लहर है। फ्राइडे को जो आज मौसम रहेगा वो लंदन में रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मैनचेस्टर में 9 और 6 के बीच में रहेगा, जबकि कार्डिफ में 10 डिग्री सेल्सियस के पास रहेगा और ग्लासगो में रहेगा 8 से 7 डिग्री सेल्सियस, 8 to 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि एडिनबरा में रहेगा 8 से 7 डिग्री सेल्सियस और नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में आज रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और हल्का-फुल्का सनी और क्लाउडी रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के मौसम बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद उसके ज़िक्र से, अल्लाह के ज़िक्र से पुरनूर, रोशन और पाकीज़ा होंगे और आपके वजूद के मौसम से किसी भी इंसान को, किसी भी मखलूक़ात खुदा को अज़ियत, दुःख, रंजो गम और दुनियावी और उख़रवी अज़ियतें नहीं पहुँचेंगी। तो हम ध्यान रहें कि हमारे वजूद से किसी को शर ना पहुँचे, किसी भी हवाले से और तकलीफ़ ना पहुँचे, रंज ना पहुँचे। हमने आज ये पूरी कोशिश करनी है। हर दिन, हर घंटे में एक छोटा-सा गोल ज़रूर सेट किया करें कि इस घंटे में मैंने ये गलत काम नहीं करना, ये गुस्सा नहीं करना, ये बुराई नहीं करनी और ये सही काम
کرنا ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی چھلانگیں لگائیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کہ ہاں اچھا میں نے آج ایک پیج قرآن کا پڑھنا ہے، 2 آیات یاد کرنی ہے، ایک آیت کے ورڈ اور میننگ یاد کرنے ہیں، اور مثلاً یہ سورہ یا یہ ذکر آج میں نے سمجھنا ہے، سننا ہے اور یاد کرنا ہے. اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، مگر اس کو اچیو کریں. یہ چھوٹے چھوٹے ایفرٹس آپ کے ارادے کو مضبوط کریں گے، اور ان ارادوں کی قوت سے آپ اپنی آخرت اور دنیا کو مضبوط کریں گے. سو یہ کوشش ہر دن، ہر لمحے، ہر پل کرتے رہیے. ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جو آج ہمارا ہے سسٹر مقصودہ نقوی صاحبہ کے ساتھ. ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا. ماہ رجب کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور کچھ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں ہم اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو، اپنے قلوب کو رب تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تاکہ ماہ رمضان میں جو رزق ہمیں قرآن کا ملتا ہے اس تک ہم سفر کر سکیں. تو اس معاملے پہ ان ساری چیز اور امام زمانہ سے متعلق کوئی دعا، کوئی چیز جو ہم ان سے سمجھ سکیں، جس کے یا امام کی دعا جو بھی ہمیں وہ آج ہدیہ کریں گی اپنے علم کے خزانوں سے، تو ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سسٹر مقصودہ، بہت بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہم تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ. اور ماہ رجب چونکہ اب ظاہر منڈے کو اسٹارٹ گیس ہو جائے گا، یا منڈے ٹیوزڈے کے آس پاس، تو آپ کو اس مناسبت سے اس مہینے کی تمام جو ولادتیں ہیں، سعادتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اللہ کی رحمتیں، ہم سب کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گی، اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سمیت، تمام دیکھنے سننے والوں سمیت اور تمام مسلمانوں سمیت ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی مکمل توفیقات عنایت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ کی کا عرش بننے میں مدد عطا فرمائے، جو کہ کثیف ہیں اور جو مغلوب ہیں اور جو اسیر ہیں دنیا کی اور اپنے نفس کی جو اطاعت میں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ماہ رجب کی کچھ فضیلت اور اہمیت اور کچھ اچھے اچھے اعمال یا چھوٹے چھوٹے اذکار جو چلتے پھرتے بھی ایزیلی ہم کر سکتے ہوں، ضرور فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد المحبة فيه. اور بہت بہت شکریہ سسٹر فائزہ کہ آپ نے مجھے ماہ رجب کی بات کے بارے میں بولنے کے لیے مدد کیا، اور آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور تمام ہمارے دیکھنے والے کو خاص طور پر ہم تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے وقت کے امام مہدی آخر زمان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور بہترین مہینہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہینہ ولایت کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مہینہ امامت، مہینہ ولایت کہہ سکتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں قرآن کی آیت کی طرف ہوں جس میں ماہ رجب کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے، تو میں صرف یہ بات بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اس ماہ رجب میں ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اپنے وقت کے امام سے محبت کرتے ہو، یہ مہینہ تم لوگوں کے لیے ہے. تو اگر مجھے اپنے پیچھے چلنا ہے، امامت کے پیچھے جانا ہے، اور مجھے اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے، تو پھر یہ ماہ رجب سے ہم بھرپور فائدہ لیں گے. تو سسٹر فائدہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں 3-4 ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو مجھے بہت پسند ہے ماہ رجب کے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلے تو قرآن کی آیت کہ میں چاہتی ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے اس پہ میں بات کروں. نمبر 2، ہم ہمیشہ اس طرح ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ہم دونوں کا ایک روٹین ہوتا ہے کہ رجب کی روٹ میننگ کیا ہے، کہ رجب کیوں رجب کہا گیا ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے رسول خدا کی حدیث میں. تیسری چیز یہاں یہ آئے گی کہ اسلام سے رجب کی کیا فضیلت تھی، اور چوتھی چیز یہاں پر میں یہ کروں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ معصومین علیہ رجب کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور کیا اس کی فضیلت ہے، اور اس سے کیا ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں. پانچویں فضیلت اور آخری بھی یہی، اگر ہم پہنچ پائے تو اس تک، تو وہ یہ ہے
کہ رجب کے مہینے میں ہم کون سے اعمال کریں، ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ رجبی ہو جائیں اور رجب کے مہینے میں ہم وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں، اور اس کے رجب کے مہینے میں جو کچھ اعمال ہوں گے ہم اس کی طرف آئیں گے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس قرآن کی ضرور آیت سے شروع کروں۔ بیان فرمائیے، ضرور، بالکل بالکل۔ جی سسٹر فائزہ، ہم سورہ توبہ کی آیت کی طرف آتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ دیکھو، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم السماوات والارض منها اربع حرم ذالک الدین القیم۔ اب دیکھو اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ 12 مہینے خاص جو ہے اللہ کے نظر میں ہے فی کتاب اللہ، یعنی اللہ نے اپنے پاس جو ہے مہینوں کی تعداد کو 12 مقرر کر کے رکھا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں۔ تب سے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو خلق کیا نا، تب سے اللہ نے 12 مہینے ہی رکھے، لیکن اللہ نے جب سے یہ زمین اور آسمان کو خلق کیا اور اس کے اندر اللہ نے 12 مہینوں کو رکھا تھا، لیکن اسی دن سے خلقت زمین اور آسمان کے وقت سے لے کر رب العزت نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بہت محترم بنایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 کو پروردگار عالم نے محترم بنایا۔ ذالک الدین القیم، یہ 4 مہینے وہ ہیں جو تمہارے دین کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ دیکھو کتنی خوبصورت اللہ بات کرتا ہے کہ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو تمہارے دین کو قائم کرتے ہیں، تمہارے دین کو مضبوط کرتے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن، اچھا ان مہینوں میں، اچھا سسٹر فائزہ اگر آپ دیکھو گے نا تو اس قرآن کی آیت میں ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ تمہارے لیے واجب ہے کہ ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو انفسکم، اپنے نفسوں کے اوپر۔ تو یہاں پر آپ دیکھو اللہ نے ایک واجب قانون دے دیا کہ آپ کو جب ماشاءاللہ سے جب میں آپ کو کہوں گی کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو آپ اس کو بہتر طریقے سے اور بھی بیان کر سکیں گے کہ ان 4 مہینوں میں ہرگز تم ظلم نہ کرو اپنے نفسوں کے اوپر۔ تو اپنے نفسوں کے اوپر ہم کس طرح سے ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، عبادت نہ کر کے اور اس مہینوں سے فائدہ نہ لے کر، اور بھی بہت زیادہ پوائنٹ۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نہیں کر سکتے، ہمیں حکم ہے کہ یہ جو 4 مہینے بہت محترم ہے اور اس میں لڑائی جھگڑا اور جنگ بالکل نہیں ہوگی، لیکن اگر کافر سامنے سے اگر جنگ کرتے ہیں تو مجبوراً اگر ہمیں ڈیفینس کرنا پڑے، حفاظت کرنی پڑے، تو مجبوراً ہم اتنی تعداد میں اپنی حفاظت کے لیے لڑ، البتہ کہ یہاں پر خون ریزی اور جنگ کرنے کے لیے اللہ نے منع کیا۔ تو دیکھیں ان 4 مہینوں میں جہاں پر خداوند عالم ہمیں بتاتا ہے، اس میں سے ذی القعدہ، ذی الحج اور اب دیکھیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کی اگر ہم دیکھیں یہ پورا لائن کے ساتھ آ رہا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، لیکن اچانک سے ایک مہینہ بدل جاتا ہے جس کی کنیکشن بالکل بھی نہیں ہوتی، جو کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا، جو کہ بالکل بیچ میں سے نکل کے آ جاتا ہے، اور وہ ہے رجب۔ یعنی رجب کی آپ فضیلت دیکھیں کہ بالکل ان اگر ہم دیکھیں 3 مہینوں کو ہم نے نکال دیا، 9 مہینوں میں سے پروردگار عالم نے بیچ میں سے رجب کو چنا اور کہا کہ ان میں سے رجب کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس میں بھی تم جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ اور البتہ یہاں پر ایک اور بہت ہی خوبصورت بات اللہ نے یہاں یہ بھی کہی کہ رجب کو الگ سے رکھ کر بتایا کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو تم اللہ سے کنیکٹ ہو اور اس سے، اس کی رحمت سے فائدہ لو۔ اچھا اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ رجب کی میننگ کیا ہے، رجب کی جو روٹ میننگ ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے سسٹر فائزہ، اس کی جو میننگ ہے ماہ رجب کی، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک تو ڈکشنری کے حساب سے، ڈکشنری کے اگر ہم لغوی حساب سے دیکھتے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، نمبر یہ آتا ہے کہ رجب جو ہے اگر ہم کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، دین کے حساب سے، مذہب کے حساب سے دیکھیں تو پھر اس کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں حساب سے رجب کے مہینے کی جو میننگس ہوتی ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈکشنری کے حساب سے، لغوی حساب سے، بالکل دین سے، کیلنڈر سے، ہر چیز سے ہٹ کر جو اس کی اوریجنل میننگ ہے، جو اس کی حقیقی میننگ ہے نا، ہم اس میں آتے ہیں۔
میرا دل کرتا ہے کہ میں جب اس کی اوریجنل میننگ بتاؤں نا تو سسٹر فائزہ مجھے میرا بڑا دل ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی خاص پوائنٹ ضرور بیان کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس پہ اور بھی بیان کریں, اور مجھے لگتا ہے آپ زیادہ بہتر اس کو بیان کر سکیں گے جب ہم اوریجنل اس کی جو لغوی میننگ ہے اس میں آئیں گے. تو دیکھیں رجب کی جو لغوی میننگ ہے اتنی خوبصورت ہے. نمبر 1, رجب کی لغوی میننگ ہے حیا کرنا, شرم سبحان حاصل کرنا, اللہ. شرم حاصل کرنا, کسی چیز کی تقریم کرنا, کسی کو عظیم سمجھنا, کسی کا احترام کرنا. تو یہ 4 چیزیں جو ہے, یہ 4 جو روٹ میننگس آتی ہے رجب کی, وہ اس میں آ جاتی ہیں. حیا کرنا, تکریم کرنا, شرم رکھنا اور تعظیم کرنا, احترام کرنا. تو یہ جو رجب کی مہینے کی جو لغوی میننگ ہے وہ یہ آ جاتی ہے. اچھا, اس میں اب اگر ہم کیلنڈر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس کی کیلنڈر کے حساب سے جو میننگ بنتی ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ماہ شعبان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو دینی کے حساب سے دیکھتے ہیں نا, مذہب کے حساب سے دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے, شہر اللہ اس کو کہتے ہیں, شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. انشاءاللہ میں آؤں گی کہ اس مہینے کو شہر اللہ کیوں کہتے ہیں. دوسری میننگ آتی ہے اس میں کہ وہ مہینہ میں انسان استغفار کرتا ہے, جس میں اللہ سے انسان جو ہے وہ طلب مغفرت کرتا ہے. سسٹر فائزہ, میں چاہتی ہوں کہ میں مغفرت کی جو روٹ میننگ ہے نا اس کو تھوڑا سا بیان کروں تاکہ اور کلیئر ہو سکے ہمارے لیے کہ مغفرت کی میننگ کیا ہوتی ہے, اور ماہ رجب کو ماہ استغفار کیوں کہا جاتا ہے, کیوں استغفار کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو اس کی جو استغفار کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے غفرت, اور غفرت کی جو اوریجنل میننگ ہوتی ہے وہ معافی مانگنا نہیں ہوتا. معافی مانگنا نہیں کہ میں معافی مانگ رہی ہوں, کر دو, نہیں, بالکل بھی نہیں. اس کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے غفرہ کی وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو دھو دینا, کلین کرنا, دھو کے صاف کر کے پاک کر کے اس کو ڈھک دینا کہ دوبارہ وہ کبھی بھی میلا نہ ہو سکے. تو آپ دیکھیں ماہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ جس مہینے میں انسان بڑی خوشی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے رب کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے دھو دو, مجھے میرے گناہوں کو, میری دکھوں کو, تکلیفوں کو, گناہوں کو, ہر چیز کو کلین کر دو, دھو کے صاف کر دو, اور پھر اس طرح سے صاف کر کے مجھے ڈھک دو, کور کر دو کہ دوبارہ میں کبھی بھی میلا نہ ہو سکوں. تو اس کی جو ہے یہ میننگ ہو جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں مذہبی حساب سے دیکھیں, دینی حساب سے دیکھیں. اچھا, ماہ رجب کی میں 2 طرح سے کہوں گی کہ ماہ رجب کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے بہت 2 خاص نام ہیں. میں بعد میں آ رہی ہوں اس کی فضیلت کی طرف, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں رجب کے 2 بہت خاص نام ہے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید پسند ہے. اب دیکھیں سسٹر, رجب کے جتنے بھی نام ہیں میرے کسی نام کی طرف میں نہیں گئی, لیکن جو 2 بہت پیارے نام ہیں جو میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور بڑے پیارے, جو مجھے بہت میرے دل کو جا کے لگے, تو میں چاہتی ہوں ان ناموں کو میں چوز کروں جو میرے رسول خدا کو پسند ہے. رجب کا ایک نام ہے رجب الاسب. اسب کا مطلب ہوتا ہے سبب. سبب یعنی سین کے ساتھ نہیں آتا, سواد کے ساتھ آتا ہے. سین کے ساتھ آتا ہے تو سبب مینس ریزن, لیکن سواد کے ساتھ آتا ہے نا جب سبب, تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اڈیلنا, کسی چیز کے اندر. جیسے نہیں ہم چائے یا پانی یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کپ میں یا گلاس میں ڈالتے ہیں, اڈیلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سب. تو رجب الاسب کہتے ہیں, یعنی ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے اوپر اپنی رحمت کو, برکت کو اڈیل رہا ہے, ڈال رہا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ نثار کر رہا ہے. تو اس لیے اس کو یہ بھی کہتے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا ایک اور نام بھی ہے, اور وہ بہت ہی پیارا نام ہے. رسول خدا نے فرمایا ذالک شہر کانت, یہاں فرماتے ہیں اس ماہ رجب کا ایک اور نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں شہر الاسم. یہاں پر اگر میں دیکھوں کہ شہر الاسم کیوں کہتے ہیں یا رجب الاسم کیوں کہتے ہیں, سسٹر فائدہ جب ہم اسم کہتے ہیں نا تو اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہرا,
किसी चीज को ना सुनने को कहते हैं असम्मा। तो जब हम कहेंगे ना, मुझे पता है कि हमारे जवान जब बच्चों को ये पता चलेगा कि इस माह रजब का नाम जो शहरुल्लाह असम्मा है, कि अल्लाह का वो महीना जो बहरा है, जो सुनता नहीं है, तो उनको अजब लगेगा और वो पूछेंगे कि क्यों भाई माह रजब का क्यों ये नाम रखा गया है। यकीनन वो पूछेंगे, तो इससे पहले कि वो पूछे तो मैं इसका जवाब दे दूं। और बहुत ही इतना खूबसूरत जवाब है कि यहाँ पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसलिए इसको शहरुल्लाह असम्म कहा जाता है। ज़ालिका शहरुन कानत जाहिलियतुन तुअज़्ज़िमुहु व कानू युसम्मूनहु शहरुल असम्मा। कहते हैं कि इस महीने को, माह रजब को, जाहिलियत के दौर में यानी इस्लाम से पहले भी इस महीने का एहतराम किया जाता है, और इस महीने के अंदर कोई जंग, कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं हुआ करता था। और यानी इस्लाम से पहले भी इस रजब का जो नाम था वो असम्मा था, बहरा होना था, इस्लाम से पहले भी। क्यों? क्योंकि अरब जो थे इस महीने में खूनरेजी नहीं करते थे और तलवारों की आवाजों से वो बहरे होते थे। कितना प्यारा है ना कि तलवारों की आवाज से जब जंग नहीं होती थी, अमन होता था, सुकून होता था। तो तलवारों की आवाज, जैसे अब हम कहते हैं सिस्टर फायजा कि बंदूक की आवाज, तोपों की आवाज, बमबारी की आवाज नहीं आती, और उस महीने में फिर इसलिए सुकून का महीना, इसकी वजह से उसको असम्मा कहा जाता है। तो ये था रजब के महीने की फजीलत थी। इस कुरान के अंदर मैंने आपको 5 चीजें कही। एक तो कुरान के अंदर इस महीने के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, दूसरा इसके रूट मीनिंग क्या आ जाती है, और तीसरा यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कि इस शहर के इस माह रमजान के नाम कौन से। अब थोड़ी सी उसकी फजीलत की तरफ आती हूँ। सिस्टर फाइजा, अगर कोई सवाल है तो फिर उसके बाद में उसकी फजीलत की तरफ आ सवाल जाऊँ। तो नहीं है, बस मैं आपकी बात पे थोड़ा सा इतना सा ही हल्का फुल्का सा कमेंट करना चाहूंगी कि जो आपने ज़ाहिर मायने बताए कि इज्जत करना, ताजीम करना इस महीने में, अल्लाह ताला ने इस महीने को हुर्मत वाला कहा। एक तो ये सवाल थोड़ा सा ऐड हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों में क्यों हुर्मत करार दी कि जंग ना की जाए मसलन, और जैसे रजब है, माह रमजान है और माह मुहर्रम है, इस तरह में खून और मेरे ख्याल एक और भी महीना मेरे ज़हन से निकल गया अगर, तो इन 4 महीनों में क्यों इस हुर्मत को यानी करार दिया गया। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम उस दिन में ज़िंदा रह जाते हैं रजब तक, और कि हम ये ताज़ीम, ये अदब रब तआला का भी करना सीखें और अपना भी करना सीखें, इस सेंस में कि हम अल्लाह के बंदे हैं। मेरे ख्याल से कि जब हम अपने लोअर सेल्फ की तरफ काम कर रहे होते हैं और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर अपनी इज़्ज़त, अपनी ताज़ीम नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि जो असल इज़्ज़त है इंसान की वो रब की बंदगी में है ना, और उसकी अताअत में है और उसके इज़हार में है। और उसमें एक ज़ुल्म जो हम बाहर लोगों पे करते हैं और एक अपने आप पे करते हैं, तो ज़ुल्म है जिस भी फ़ॉर्म में हो। तो यकीनी तौर पे इस एतबार से हमें इस महीने के आने से पहले ही अल्लाह ताला से अपने हर गुनाह की, हर बुराई की तौबा करनी चाहिए, ताकि इस महीने में हम वो फ़ज़ीलतें इकट्ठी कर सकें, वो अदब, वो एहतराम तलब करें अल्लाह ताला से जो इस महीने में अल्लाह ताला हम में देखना चाहता है। क्योंकि असल हदफ रब तक कामयाबी से पहुँचना है। अगर हम इस दुनिया में सब कुछ कर जाएँ मगर अल्लाह तक कामयाबी से ना पहुँचे और उस जुड़ाव को ना बना सकें जो हक रखता है कि बनाया जाता, और रसूल खुदा और अहले बैत से वो जुड़ाव ना बन सके, कुरान से वो जुड़ाव ना बन सके, तो यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा इंसान का नुकसान है। मगर शायद हम अपने नुकसानों को उस तरीके से देखते नहीं हैं, हम हर चीज़ को रस्मी तौर पे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जिस ज़माने, जिस दौर और जिस वक़्त में है, इमाम ज़माना का जो वक़्त है, इसमें हमें खुद को उस सिपाही की तरह तैयार करना चाहिए। और सबसे बढ़ के जैसे जंग-ओ-जलाल की जहाँ तक बात है, तो सबसे बड़ी जंग तो ये ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं है, लेकिन अपने नफ्स के खिलाफ ये जंग ज़रूर जारी रखनी चाहिए इस महीने में, ताकि हम इंसान बन सकें और माह रमज़ान तक पहुँचते-पहुँचते कुछ उससे हासिल कर सकें। हर साल हम इतना माह रमज़ान आता है और कुछ उस तरह से नहीं ले पाते कि जो पूरे साल में हमें वो रिज़्क अता करे जो रब तक ले जाता है। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से ये टाइम है संजीदगी से प्लान करने का कि माह रजब, शाबान और रमज़ान में हम क्या-क्या करें।
اور اس ادب اور اس تعظیم کو اپنے وجود میں جو رب کی طرف بالخصوص بنتی ہے کہ میرا رب اوپر دیکھ رہا ہے، رسول خدا اور اہل بیت ہیں، تو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن ٹائم چونکہ تھوڑا اور میں بولتی جاؤں گی پھر آپ رہ جائیں گے۔ آپ نے ابھی 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ بیان کی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آگے اپنی باقی باتیں مکمل کیجیے تاکہ ہم اس سے اور سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ سسٹر فائدہ، آپ کی 2-3 چیزیں مجھے بہت پیاری لگی۔ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ماہ تکریم ہے، ماہ احترام ہے، ماہ حیا ہے نا، آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر، گناہ جب کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس پہ ہی ظلم ہوتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر میں کسی کا حق کھاتی ہوں، میں کسی کے اوپر ظلم کرتی ہوں، کسی کی پراپرٹی کھاتی ہوں، کسی کو خدا نہ خاصا نہیں دکھاتی ہوں، تو اصل میں ظلم اس کے اوپر نہیں، میں خود اپنی ذات کے اوپر کر رہی، کیونکہ یہاں پر ہمیں خدا انسان سے جو ہے حیا وہ کرنا اللہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں بیسیکلی ہر وقت۔ خدا سے یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم بہت گنہگار ہیں۔ یعنی ہم شاید اس احساس کو اپنے اندر اجاگر نہیں کرتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے حضور میں نہیں نا ہم رہتے ایک وے میں، اور بالکل اسے بالکل نگلیکٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن اس چیز کو ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھر میں کوئی بہت بڑی ہستی آ جائے، مثلاً کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ایسا جس کو ہم عزت ظاہراً کرتے ہیں بہت زیادہ، تو ہم کتنا محتاط رہتے ہیں، یعنی اپنی باڈی لینگویج بھی ہماری صحیح ہوتی ہے، ذہن اور دل اور دماغ، یعنی ہم نے ایسے بات نہیں کرنی ہے، ایسے چیز نہیں رکھنی ہے، ایسے یہ نہیں کرنا، مگر سارا دن رب کے سامنے ہم کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، اور امام کے سامنے اور اہل بیت کے سامنے۔ تو اس حیا اور اس تکریم کو میرے خیال سے احیا کرنا چاہیے ہمیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر پل اس کی حفاظت کریں میرے خیال سے۔ بہت پیاری تھی یہاں پر یہ وہی جو ہم آئے میں معصومین علیہ السلام کے اور خدا کے سامنے۔ اس فائزہ ابھی میرا پروگرام چل رہا ہے نا، منڈے کو آتا ہے قرآن راز کائنات، اس میں میں نے وہ بتایا ہے کہ انسان کی ذات پہ کتنے گواہ ہے۔ یعنی میں اس وقت جب بیٹھی ہوں بتیت میرے سامنے، میری گردن میں کتابیں اور فرشتے، یعنی چاروں طرف سے میں اللہ کے کیمرہ کے نیچے ہوں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا تو اس کو خود بخود حیا آنے لگتی ہے۔ جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جب ہم کسی بڑے کے سامنے آتے ہیں تو بہت احترام سے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو ہمیں پریکٹس کرواتا ہے کہ تم پریکٹس کرو۔ اس مہینے میں پریکٹس کروں گی تو میں دوبارہ جو دوسرے مہینے ہیں اس میں میری یہ عادت بن جائے گی کہ مجھے فیل ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے اوپر گواہ موجود ہے، اور مجھے جو ہے وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک حیا اور شرم بھی میرے قائم ہمیشہ رہے گی، اور میں گناہ نہیں کروں گی۔ وہی کہ جب ہم گناہ کرتے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ پلٹ کے انسان کے خود کی طرف آ جاتی ہے ساری چیزیں۔ تو وہی آ جاتا ہے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اپنے اوپر گناہ کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ پہ جب گئے نا تو رسول خدا نے کتے کو دیکھا کہ کسی نے کتے کو مار کر نا اسے میں اس کو ٹکڑے کر دیا تھا، کتے کو مار کے پھینکا تھا۔ تو رسول خدا نے جب دیکھا تو ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے خود فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح سے کرو۔ یعنی کہ انسان، یعنی آپ دیکھو اب ہمیں کتے کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے، جانور کے ساتھ بھی، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ ہم یہاں پھر آتے ہیں اپنے ماہ رجب کی طرف آتے ہیں کہ جی اچھا، یہاں پر آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ 3 مہینے اور رجب میں اللہ نے جنگ کے لیے منع کیا اور باقی مہینوں میں نہیں ہے؟ تو خود خداوند عالم نے بتا دیا کہ آپ دیکھیے محرم تو ہم دیکھتے ہیں کہ محرم میں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہونے والا تھا، اور ذوالحج میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذوالحج کے اندر تو کوئی حج کا مہینہ ہوتا ہے، ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی کچھ ایسی اعمال اور کچھ ایسے مہینے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رجب کو پروردگار عالم نے بالکل الگ تھلگ بتا دیا۔ رجب کو پروردگار عالم نے، آپ دیکھیں، نہ تو یہ ماہ شعبان کے ساتھ ملتا ہے، نہ تو یہ ماہ رمضان کے ساتھ ملتا ہے، نہ اس کی کنیکشن ماہ محرم کے ساتھ ہے، لیکن رجب کو اللہ نے بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ مہینہ ہے۔ لیکن آپ دیکھو سسٹر فاضل، باقی مہینوں میں تو جنگ کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں۔ اور اس کا ایک اور ریزن بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ایک اور ریزن بھی ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب اسلام سے پہلے بھی محترم تھے۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے اندر، اسلام سے پہلے عربوں کے اندر بھی ان کا احترام تھا اور ان کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے اس احترام کو قائم دائم رکھا۔
کیونکہ خدا کو بھی پتا ہے کہ یہ مہینوں کی فضیلت اللہ نے برقرار دی، تو اللہ نے اس مہینوں کی فضیلت کو رکھا. لیکن دوسرے مہینوں میں وہ لوگ جنگ کرتے تھے، ماہ رمضان میں وہ لوگ جنگ کرتے تھے. ہم سب کو پتا ہے کہ جو جنگ بدر ہوئی تھی، جو پہلے جنگ بدر ہوئی تھی جس میں 313 مسلمان تھے، تو وہ جنگ بدر جو تھی وہ ہوئی ہی ماہ رمضان میں تھی. تو جب اللہ نے جب دیکھا کہ ان کے لیے بھی وہ جو مہینہ محترم ہے، تو اللہ نے اس کو محترم بنا دیا اور اس میں جنگ کو ممنوع کرا. اچھا، یہاں پر میں 2 چیزیں کی طرف آتی ہو گئی تھی، اور آپ نے اتنا خوبصورت باتیں کہی ہے کہ ہم ماہ رجب کے اندر کہتے ہیں کہ اتنا پیارا مہینہ ہے. سسٹر فائزہ، اس میں 2 چیزیں ابھی میں ایک یہ کہ فضیلت ماہ رجب، اور دوسرا کہ ماہ رجب کے اندر ایک خاص فرشتہ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہوا ہے جو کہ 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ پہلی رجب سے آخری رجب تک ہی وہ کام کرتا ہے. باقی 11 مہینے وہ فری ہوتا ہے، بس 1 مہینے کے لیے اللہ نے اس کو خلق کیا. یعنی ایوری رجب کے مہینے میں وہ اٹھتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کریں گے کہ وہ کیا بولتا ہے، اس کا نام کیا ہے. تو یہاں پر تھوڑی سی فضیلت کی طرف آتے ہیں کہ ماہ رجب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. ماہ شعبان جو ہے رسول خدا فرماتے ہیں وہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. یقیناً واقعاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ امت کا ہی مہینہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک جگہ پر ملتا ہے ماہ رجب جو ہے ماہ امامت ہے، اور پھر اس لیے اس مہینے میں ہمیں وقت کے امام کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے امام کو اس مہینے میں پیدا کیا، تو جو بھی امام کو چاہنے والے ہیں، امام مہدی آخر الزمان کو، اس کے لیے موقع ہے کہ اس میں تیاری کریں. یہاں پر ماہ رجب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں جب قیامت ہوگی تو ایک فرشتہ ندا دے گا اور فرمائے گا این رجبیون، کہاں ہے رجب والے، یعنی رجب کے مہینے والے کہاں ہے. اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ جب وہ کہے گا کہ کہاں ہے رجب والے جن کی اہمیت بہت ہے، جن کی فضیلت بہت ہے، تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ گروپ، بہت بڑے گروپ میں، ایسے گروہ میں، بہت بڑے کثیر گروہ میں وہ نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، ظاہر ہوں گے، اور وہ قیامت کے منظر میں، قیامت کے میدان میں وہ جب آئیں گے نا تو ان کے چہرے روشن ہوں گے. قیامت کے دن ان کے چہروں سے نور نکلے گا، اور ان کے چہرے درخشاں ہوں گے، اور ان کے چہرے بہت زیادہ جمالی ہوں گے. اور پھر ان کے سروں پہ تاج ہوگا، اور اس تاج کے اندر، یعنی جیسے شاہی تاج ہوتا ہے نا، ان کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج میں جو ہے وہ درے، یاقوت، نجف، اور پھر اس طرح سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جواہر سے وہ سجا ہوا ہوگا. اور پھر اس کے دائیں بائیں، عربی میں کہتے ہیں یمین اور یسار، تو اس کے دائیں بائیں ہزاروں فرشتے ہوں گے جو اس کی تعلیم کے لیے اس کو لے کر جائیں گے. اور پھر خداوند عالم وہاں پر ندا دے گا. میں انشاءاللہ اس چیز کو بھی بیان کروں گی سسٹر فائزہ کہ اتنی تکریم کہاں سے ملی، کون سا ایسا عمل ہے جس سے اتنی تکریم ملتی ہے. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اس وقت خداوند عالم آواز دے گا اور کہے گا کہ مجھے اپنی عزت کی، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے کہ میں ان کو بزرگی عطا کروں گا، میں ان کو ایک مقام عطا کروں گا کہ جو وہ لوگ چاہتے ہیں، اور پھر ان کو ایسی جگہ پر پہنچایا جائے گا جہاں سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، اور پروردگار عالم ان کے ہاتھ میں ہر چیز وہ چاہیں گے ان کو دے دے گا. کیونکہ یہ لوگ جو تھے اس مہینے میں کچھ خاص اعمال کیا کرتے تھے، اور وہ اعمال یہی ہے کہ ماہ رجب کے اندر جو فرشتہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرشتہ ہے جو آواز دے گا، ندا دے گا، وہ 6 پوائنٹس، 7 پوائنٹس وہ جو فرشتہ ہے وہ بیان کرتا ہے خدا کی، اور وہ جو لوگ اس مہینے میں ان 6-7 پوائنٹ کو فالو کرتے ہیں پھر ان کے لیے یہ مقام اور یہ چیز ملتی ہے. اور یہاں پر ملتا ہے کہ زیادہ تر یہ جو مقام اور جاہ و جلال جو ملا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے سسٹر فائزہ کہ جو لوگ پہلی رجب کو روزہ رکھتے ہیں، یا اگر ان کو پہلی رجب نہیں مل سکی، ہر عورتیں تو نہیں، تو
ان کو بیچ میں جو ماہ رجب کا بیچواں مہینہ ہے یا آخری ماہ رجب میں اگر وہ روزے رکھتے ہیں نا تو ان کو یہ ملتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا فرشتے کی طرف آتی ہوں کہ وہ فرشتہ جو ہے اس کا نام کیا ہے۔ تو ماہ رجب کے اندر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام ہے کہ دائی، ملک الدائی کہتے ہیں۔ ملک فرشتہ، دائی یعنی دعوت دینے والا، پکارنے والا، اس کا خود کا نام ہی دائی ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 11 مہینے اس کے کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ فرشتہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہر رات کو یہ فرشتہ جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، مغرب کے وقت سے لے کر صبح کے وقت تک وہ آواز دیتا ہے۔ اور کیا آواز دیتا ہے؟ وہ یہ آواز دیتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ توبہ لمن، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 1، کتنا خوبصورت کہا نا کہ وہ لوگ جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہا کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ خود وہ فرشتہ ندا دیتا ہے۔ سسٹر فائزہ، یہ جو فرشتہ ہے نا ملک الدائی، اس کا جو روٹین ہے وہ پورے 29 یا 30 دن ماہ رجب کے مغرب سے لے کر صبح کی نماز تک اس کی یہی اس کی باتیں ہوتی ہیں، اور انہی باتوں کو وہ دہراتا رہتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، یہاں وہ فرشتہ آواز دیتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں، اللہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے یہ 6 کام اگر تم رجب کے مہینے میں کرو گے تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ وہ کون سے 6 کام ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا ہم نشین ہوگا، یہاں اللہ یہ فرماتا ہے، یعنی میں اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھ جائے مین اپنی عبادت کو میرے ساتھ کرے، جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے عبادت میں ہوتے تھے۔ اب ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے مسلح پہ ہوتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ رزق بھی کما رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی، یہ سب کچھ ہے، یعنی 24 گھنٹے اللہ کی ہم نشینی کرنا مینس ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خدا میرے ساتھ ہے، اور ہر وقت ہر کام میں خدا کو تلاش کرنا۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ایسے ہم نشینی کرے گا تو میں اس کے ساتھ ہم نشینی کروں گا۔ اور بہت پیاری چیز اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص، دوسرا کام جو ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے میں میرا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ اچھا، پیاری بات اللہ یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ سسٹر فائزہ، یہ جب لفظ میں نے پڑھے نا تو میں تھوڑی عجب بھی ہو گئی، اور میرے دل میں بھی کچھ ہونے لگا، اور خوشی بھی محسوس ہونے لگی۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی اس مہینے میں کوئی مطیع اور فرما بردار میں، تو میں اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جاؤں گا۔ عجب ہے، خدا کہتا ہے کہ میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں گا اگر کوئی اس مہینے میں میرا فرما بردار ہے۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں معاف کرتا ہے، یا کوئی معاف کرتا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو کچھ چیز دیتا کی خوشی کے لیے گفٹ دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے کھانے پینے کی، تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے یہ مہینہ میرا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی دوسروں کے اوپر اپنی رحمت کو نثار کرتا ہے تو میں بھی اپنی رحمت کو اپنے بندے کے اوپر نثار کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی اس مہینے کے اندر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو فوراً جواب دے۔ اگر کوئی شخص مجھے اس مہینے کے اندر مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے اس مہینے میں مجھ سے کوئی ہدایت مانگتا ہے تو میں اس کو فوراً ہدایت دیتا ہوں۔ اور یہاں پر اللہ کہتا ہے لاسٹ جو پیراگراف ہے، جو فرشتہ جو دائی بولتا ہے، پوری رات وہ بول رہا ہوتا ہے، جو آخری اس کا سینٹینس ہے وہ یہ ہے کہ میں اس مہینے میں، خدا کہتا ہے میں اس مہینے میں اپنے کنیکشن کو، اپنے تعلق کو بہت مضبوط بناتا ہوں اپنے بندوں کے ساتھ۔ میرا بہت مضبوط تعلق ہو جاتا ہے میرے بندوں کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر کوئی ہے جو اللہ کے تعلق کو حاصل کرے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ ماہ شعبان بھی ہے، رمضان بھی، سب مہینے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک خاص مہینہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص چیز اس کے اندر ہے۔
اور امام کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب کو رجب بھی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جو بہت سفید ہے اور وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور یہ جو نہر ہے اس کا نام ہے رجب، اور اس میں سے ان کو پلایا جائے گا کہ جنہوں نے ماہ رجب کے اندر روزے رکھے تھے۔ تو یہاں پر جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں آخری ایک کہانی بتاؤں گی، سچ بات ہے میں اس کو ختم کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ اعمال تک پہنچ پائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چھوڑ دیں گے۔ اعمال تو ہمیں مفاتیح جنان میں بھی مل جائیں گے آرام سے، لیکن بہت پیاری بات جو مجھے اچھا، اس بہت میں ایک بہت اچھی چیز لگی۔ تھوڑی سی میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ اپنا جب بات کریں گے اس میں بے شک ایک جملے میں یہ بتا دیجیے گا کہ کئی لوگ اس مہینے میں ظاہر روزے رکھتے ہیں تو کئی لوگوں نے قضا رکھنے ہوتے ہیں یعنی اپنے، تو کیا یہ قضا اور رجب کے دونوں کی نیت کے حساب سے روزے رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے میں؟ جی سچ بات ہے، یہ تو ایک تو فقہی مسئلہ ہے کہ اگر جس کے اوپر قضا روزے واجب ہوتے ہیں تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا نا۔ تو اب جیسے فار ایگزامپل میرے اوپر قضا روزے ہیں تو میں مستحب روزہ تو نہیں رکھ سکتی، لیکن میں ماہ رجب کے اندر اپنے قضا روزے رکھوں گی، اور پھر وہ مجھے جو ہے ماہ رجب کا بھی ثواب مل جائے گا، تو دعا مجھے مل جائیں گے، یعنی ایک واجب بھی میرا ادا ہو جائے گا اور مجھے مستحب بھی مل جائے گا۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو جی میں اتنی جلدی سے ایک بہت پیاری کہانی ضرور بتاتی ہوں، بہت پیاری کہانی سے 2 منٹ میں اس کو ختم کروں۔ یہاں پر ملتا ہے سید ابن طاؤس جی، سید ابن طاؤس بتاتے ہیں کہ جب دور جاہلیت میں، ہم سب کو پتا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر بھی ماہ رجب کی فضیلت بہت زیادہ تھی، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے نا، کسی پہ، تو دور جاہلیت کا زمانہ یہ تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ رجب آ جائے تو پھر وہ مظلوم جو ہے وہ اس مہینے میں بددعا کرے اس ظالم کے لیے، وہ پوری ہوتی تھی۔ تو سید ابن طاؤس نے بہت پیاری ایک کہانی بتائی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اچانک سے نابینا ہو گیا، اس کی جو نظر تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، اور لوگ اس کے پاس آئے کہ کیا ہو گیا ہے، تم کیوں گھر میں بیٹھ گئے، اچانک تمہیں بیماری کہاں سے لگی ہے؟ وہ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں جب وہ شہر کا بڑا تھا، وہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیوں نابینا ہو گئی، سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں اس اسٹوری کو بتایا ہے، کہتے ہیں کہ وہ شخص نابینا کہتا ہے کہ میں یہ بات نہیں بیان کروں گا، آپ جاؤ ایاز کے پاس۔ ایک شخص تھا، اس کا نام ایاز تھا، مسلمان ہو گیا تھا پہلے، اور دور جاہلیت میں تھا اور پھر اسلام لے کے آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ ایاز کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ جب ایاز کے پاس آتے ہیں نا، وہ بہت شہر کا جو بہت بڑا تھا، وہ آتا ہے ایاز کے پاس اور کہتا ہے کہ وہ جو شخص نابینا ہے اس کی کہانی کیا ہے مجھے بتاؤ۔ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو کہانی ہے وہ میرے اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے ظہور سے پہلے کی یہ کہانی ہے۔ لیکن جب اس کو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں نا تو پھر وہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زیعہ کے پاس جو تھے کافی بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس 11 بیٹے تھے، 10 اس کے بیٹے تھے اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ تو جو تھا اس کے 10 بیٹے تھے اور اس کی ایک بیٹی تھی، تو جو اس کی بیٹی تھی میں اس کا شوہر تھا، لیکن یہ جو 10 بھائی تھے ان کا جو ہے میرے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، یعنی ان کا تھوڑا سا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، بائی فورس میری بیوی کو مجھ سے جدا کر لیا، اور میں نے اتنی منتیں کی، میں نے بہت زیادہ کہا، کیا نہیں میں نے کہا کہ میری بیوی مجھے واپس کر دو، لیکن انہوں نے میری بیوی کو یعنی پورے گھر توڑ دیا اور میری بیوی کو مجھ سے جدا کر لیا۔ اس وقت میں نے بہت جو بھی مجھ سے ہوتا تھا میں نے ان لوگوں کو کہا، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ پھر میں بیٹھ گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ ماہ رجب آ جائے۔ یہ دور جاہلیت کی بات بتاتا ہے کہ جب میں نے انتظار کیا کہ جب ماہ رجب آ جائے تو میں ان کے اوپر نفرین کروں گا اور میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ان کی شکایت کروں گا۔ اور پھر جب ماہ رجب آیا تو میں نے اللہ کے سامنے ان کی شکایت کی کہ اللہ انہوں نے میرا گھر توڑا، میری بیوی کو جدا کر لیا، اور پھر میں نے کہا اے اللہ ان میں سے 9 کو تم مار ڈالو، ہلاک کر دو، اور ایک کو نابینا کر دو۔ اور پھر ماہ رجب میں جب میں نے یہ پکارا نا، کیونکہ میں بے گناہ تھا اور میرے اوپر ظلم ہوا تھا، تو رجب کا مہینہ کا میں نے انتظار کیا اور ایسا ہی ہوا، اور وہ 9 جو تھے وہ ختم ہو گئے اور ایک جو تھا وہ نابینا ہو گیا۔ تو رجب کا مہینہ ایسا خطرناک مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے نا، سسٹر فائزہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں دعاؤں کی، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا وہاں آگ بھی لگتی ہے،
تو میں بالکل ہمیشہ اپنے بچوں سے یہی کہتی ہوں کہ بھلے تم کسی کی دعا نہ لو لیکن کسی کی آہ کبھی مت لینا. تو آہ جو ہے نا وہ انسان کو ختم کر دیتی. اور پھر یہ جو ماہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے اندر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا اور اس کی آہ نکل گئی نا تو اس کی آہ جو ہے وہ نسلوں کو بھی ختم کر سکتی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ابھی کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑے سے اعمال یا کوئی امپورٹنٹ چیز جس حوالے سے مزید آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ ضرور کیجیے. ہم تقریباً ویسے رفلی تو 4 سے 5 منٹ ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہمارے اگلے گیسٹ جتنی جلدی آ گئے تو اس اعتبار سے. سسٹر فائزہ میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں اور میں ہمیشہ کہتی بھی رہوں گی کہ ماہ رجب کا مہینہ ہے میرے جو دل کے سب سے زیادہ جو نزدیک جو میں کہوں گی نا میں جس کے لیے پاگلوں کی طرح عاشق ہوں میں بولوں گی اس چیز کے لیے وہ یہی ہے کہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے صلوات. اور اگر ہم صلوات بی بی فاطمہ الزہرا پڑھتے ہیں تو ماہ رجب کے اندر جیسے کہتے ہیں نا 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور ماہ رجب کی وہی روزے نمازیں یہ تو سب اپنی جگہ پر قائم دائم ہے. اللہ نے بولا ہے کہ ماہ رجب میں عمرہ بھی کرو، مستحب عمرہ کہا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ نمازیں ہیں. لیکن سسٹر فائزہ اگر ماہ رجب کے اندر اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنا خوبصورت مہینہ، اللہ کا مہینہ، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے، اگر اس مہینے میں صبح کی نماز کے بعد اگر میں اپنے دن کا آغاز بی بی فاطمہ الزہرا کی دعاؤں سے کروں تو میرا وہ مہینہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا، کتنا پیارا ہو جائے گا کہ جو بی بی ہمارے لیے دعائیں جو بی بی نے کہی کہ آج کے دن یہ دعا پڑھو. اتنی سسٹر فائزہ یقیناً جب میں پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے تو عربی تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، جب میں پڑھتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ کیوں ختم ہو گئی، ابھی چلے اور یہ آگے ہو، کیوں اتنی تھوڑی تھوڑی ہے. اس قدر وہ میٹھی دعا ہوتی ہے نا، اتنی شیریں ہوتی ہے. تو وہ جو میں کہوں گی وہ. اور دوسری جو ہے ماہ رجب کے اندر استغفار. اگر کوئی شخص جتنا استغفار کرے گا نا اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ماہ رجب کے اعمال میں سے سب سے بڑے اعمال استغفار ہیں. اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ ربی، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماہ رجب کے اندر ہمیں پڑھنی چاہیے. نماز ہے جسے 2 رکعت نماز کہا گیا ہے، 4 رکعت نماز ہے. اور نماز حضرت سلمان جو ہے سلمان فارسی کی جو نماز ہے وہ بھی بتائی گئی ہے، وہ بھی 10 رکعت ہے. اور یہ بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے سسٹر فائزہ کہ میں بس صرف کہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اور تمام گناہوں کو انجام دیتی رہوں. نہیں، استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ استغفار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ایسا گناہ جو صرف اور صرف زبان کے بولنے سے معاف ہوتا ہے، دوبارہ میں اس کو نہ کروں. اور دوسرا استغفار تب قبول ہوتی ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے، میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو اس کو میں فکس کروں. تو جب میں نے فکس کر لیا نا تو پھر میری استغفار قبول ہو جائے گی. اور تیسرا استغفار ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ اے اللہ اب یہ بندہ تمہارے حوالے ہے، تو جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گا، اور جو میں کر چکا ہوں اس کو بھول جاؤ. تو یہ اعمال جو ہے رجب جو میرے دل کے قریب ہے میں نے آپ کو بتایا. جی بالکل، بہت خوبصورتی سے بہت ہی اہم اعمال آپ نے بیان کیے. یقینی طور پہ ہم سب کو اپنے اس وقت کو امام سے جڑنے میں اور اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کرنے میں صرف کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو امپروو کر سکیں. اچھا کچھ ظاہرہ جمعے کا بھی دن ہے تو میں تھوڑا سا یہ بھی چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز جو امام زمانہ سے تعلق سے ہمیں جوڑتی ہو، قرآن سے جو ہمارا ہمیشہ گلا شکوہ رہتا ہے کہ ہم قرآن سے نہیں جڑتے ہیں، تو کچھ ایسا جو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام یا کوئی ایفرٹ. مثلا جب ماہ رجب ہے، شعبان اور رمضان ہے، یہ 3 مہینے ہیں، تو کوئی ایسا چھوٹا سا اسمارٹ پلان جو ہر کوئی کر سکتا ہو کہ ہم چلیں ان 3 مہینوں میں قرآن سیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. تو اس میں چلیں یہ اسٹریٹجی ہم اڈاپٹ کریں گے تو ڈیلی ہم اتنا قرآن سمجھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے یا جان سکیں گے. تو اس میں کوئی اس طرح کی چیز آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں چھوٹی سی کہ جو ہر کوئی ایزیلی کر سکتا، کیونکہ آدھا گھنٹہ تو ہر کوئی کسی حد تک نکال ہی سکتا ہے اگر کوشش کرے تو اگر ہم کوشش کریں کہ ہر دن یہ 3 مہینے ہم تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ اس 3 مہینے میں یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ کے خیال سے وہ کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں آپ؟
اچھا، میں 2 چیزوں کی طرف آتی ہوں، جیسے ابھی آپ نے امام مہدی آخر زمان کی بات کی سسٹر فائزہ، تو بہت زیادہ روایات میں ملتا ہے، جیسے 3 حصوں میں ماہ رجب کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ ایک اسلام سے پہلے، دوسرا اسلام میں، اور تیسرا وقت ظہور۔ جب امام مہدی آخر زمان کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی رجب کا مہینہ ہوگا۔ میں آتی ہوں انشاءاللہ جو ابھی آپ نے لاسٹ میں سوال کیا اس کی طرف۔ تو سسٹر فائزہ یہاں پر آتا ہے کہ ماہ رجب کے اندر جب امام مہدی آخر زمان کا ظہور ہوگا نا، تو اس میں سفیانی، جیسے ہمیں پتا ہے دجال، سفیانی، ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص نکلے گا جو سب کو گمراہ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوں گی اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ تو سسٹر فائزہ سب سے بڑی جو بات یہاں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رجب ہمیں اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے، تو اس ماہ رجب میں جتنا ہو سکے ہم قرآن پڑھیں، وہی قرآن کی آیتوں کو فکس کر محکم کر کے پڑھیں، اور پھر امام مہدی آخر زمان کے ساتھ ہم اس کو آیتوں کو جوڑ لیں۔ یا اگر رجب کے اندر اس فتنے سے، ابو سفیانی فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو میں وہ کہوں گی ہر جمعے کو بھی، آپ نے کہا جمعے کا دن بھی ہے، تو جمعے کو، ہر جمعے کو امام مہدی آخر زمان کو جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، جو 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ پڑھ کے اب ہم ہدیہ کر لیں، ایک وہ۔ اور دوسرا ابھی آپ نے کہا کہ ہم قرآن کو کیسے کر سکتے ہیں، سسٹر فاضہ میں اپنی نانی کی بات کروں گی کہ میری نانی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اور پھر یعنی میں اکثر بہت باہر رہتی تھی، تو جب میں پاکستان جاتی تھی تو ایک دفعہ میری نانی نے پکڑ کے مجھے کہا، مجھے وہاں سے یہ بات میرے ایک دم ذہن میں رہ گئی۔ میری نانی نے کہا 1 منٹ آؤ نا میرے پاس، تو میں نے کہا کیا ہوا، تو اس کے پاس ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ نماز کے بعد جو تاکیبات ہوتی ہے نا، ان کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے کہا کہ یہ میرے سامنے پڑھو نا اس کا ترجمہ، تو میں نے ترجمہ کیا، کہا نہیں مجھے ترجمہ کرو نہیں، تم نہیں کرو، مجھے سکھاؤ ترجمہ۔ اب دیکھیے میری نانی اتنی بوڑھی ہو چکی تھی، تو میں نے کہا نانی اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا، کہا نہیں مجھے لکھا ہوا نہیں چاہیے، مجھے تم سکھاؤ کہ میں جب تاکیبات پڑھوں تو میں یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں نا ان کو کیسے ترجمہ کروں، مجھے تھوڑا سا اس کا جیسے کہتے ہیں نا اس کا فارمولا بتاؤ۔ تو یہاں پر جب میں نے اپنی نانی کا فارمولا بتایا، میں یہی کہوں گی سسٹر فائزہ ہم بڑی بڑی تاکیبات پڑھیں گے، ہم بڑا بڑا کچھ بیٹھ کے پڑھیں گے، اور جیسے سوری میں یہ کہوں گی کہ جیسے میرے امام مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، علم لینے والے، دینے والے، اور تیسرے ہوتے ہیں جو مکھیوں کی طرح بھوں بھوں کرتے ہیں۔ تو جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اور بھوں بھوں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، ثواب تو ملتا ہے لیکن اللہ دیتا ہے، لیکن جو لینا چاہیے۔ لیکن اگر میں بیٹھ کر نماز کے بعد جو میری تاکیبات کا وقت ہے 10 منٹ، 20 منٹ، 5 منٹ، اگر میں نے دعا لے لی اور اس دعا کے اندر ایک پہلا پیراگراف، جو تھوڑا سا پہلا پیراگراف ہے، اگر میں نے جیسے میں نے اپنی مرضی سے اس پیراگراف کو یا 2-3 لفظوں، صرف 2-3، ہر نماز کے بعد میں نے 2-3 لفظ لیے اور اس کے روٹ ورڈز نکالے اور ڈکشنری میں نے اس کی روٹ میننگ لے لی، تو آپ دیکھیں کہ 5 نماز کے بعد مجھے کتنے لفظ مل جائیں گے۔ 5 نماز کے بعد میری تاکیبات میں سے ہر پیراگراف کی میننگ مجھے خود آتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک مہینے کے اندر اگر میں رجب کا مہینہ دیکھیں تو مجھے کتنی میننگس آ جائیں گی۔ بہت آسان ہے سسٹر فائزہ ہم لوگوں کے لیے، جو ہم اردو اسپیک ہے نا، ہمارے لیے بہت آسان ہے ترجمہ کرنا، کیونکہ ہماری اردو کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عربی کے الفاظ کے، فارسی کے الفاظ کے ساتھ بہت زیادہ میچ ہوتے ہیں، اور ہمارے جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو بات جو ہوتی ہے وہ بالکل عربی کی طرح ہے، تو ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے۔ مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ الف با تا سا آتا ہی نہیں، اور وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور وہ کیسے سیکھ رہے ہیں اور وہ خود سے کیسے ترجمہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم تاکیبات نماز کو لے لیتے ہیں، اپنی پسندیدہ دعا کو لے لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی پسندیدہ دعا کو لے لیں اور اس میں سے اردو کے الفاظ، سب کو اردو پڑھنا آتی ہے، اس میں سے جو روح ہے وہ نکال لیں، اس کی جو میننگ ہے وہ کر لیں، آہستہ آہستہ عشق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی دعاؤں سے، اور قرآن کا بھی آہستہ آہستہ ترجمہ آ جائے گا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم قرآن کی طرف ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے سسٹر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جیسے کچھ ورڈ تو بار بار رپیٹ ہوتے رہتے ہیں، جیسے ہم جسے کہتے ہیں نا، جیسے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں جب بھی، یا عام زندگی میں دوسرے بھی سبجیکٹس میں دیکھتے ہیں، تو کچھ ہوتے ہیں ناؤنز ہوتے ہیں، پروناؤنز ہوتے ہیں، اور کچھ وربز ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں جو میرے خیال ہے وربز اور ناؤن پروناؤن تو بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی 70% اگر ورڈز ہیں تو وہ دوسرے والے ہیں، جیسے وا ہے، لا ہے، اس طرح کے جو ورڈ آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی
وہ بار-بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ہیں جو جی، میرے خیال ہے 60 یا 70% تو ہمارے جو پریپوزیشن ٹائپ ورڈز ہیں، اور جو باقی ہیں وہ ناؤنز ہیں اور وربس ہیں۔ تو اگر اس طرح سے ہم اپنے جو بھی مثلاً قرآن کو پڑھتے ہوئے ڈیوائڈ کر لیں، یعنی ورڈنگ کو غور کریں، تھوڑا سا توجہ بالکل، کریں اور دیکھیں کہ اچھا یہ جو میں سورت پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اس سورہ کے اندر اسم کون سے ہیں، فعل کون سے ہیں، اور حروف کون سے ہیں، اور ان کا کیا معنی ہے۔ یعنی اب لا کا معنی تو ہر جگہ ایک ہی ہوگا نا، یا وا کا معنی بھی ایک ہی ہوگا جہاں بھی جائیں گے ہم، یا مثلاً اللہ زینہ کا معنی ایک ہی ہوگا۔ تو وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں پڑھتے ہوئے، جیسے ہم انگلش یا اردو ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی عمومی ٹرانسلیشن میں نہیں جانا پڑتا، بلکہ بالکل، ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے بھی بہت ایک فائدہ مل جاتا ہے کہ انسان کو قرآن سیکھنے کی طرف مدد مل جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے 5 پیجز یا 10 پیجز یا اس طرح کر کے اگر ایوری ڈے، یعنی جتنی جس کی وہ توفیق ہو، یا چلیں یہ کہہ لیں کہ 1 پیج ہی اگر کوئی روز کا اپنا یہ بنا لے ہدف کہ مثلا قرآن کا 1 پیج میں نے اسی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے بالکل، کہ اس کے ورڈ مجھے 100% آتے ہوں، مجھے اس کی ٹرانسلیشن آتی ہو، اور جب میں وہ ورڈ پڑھوں تو مجھے پتا ہو کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ پریپوزیشن ہے، یہ کیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے۔ تو وہ اتنا دیر کا کام نہیں ہے، میں ویسے آنیسٹلی بتاؤں کہ بالکل، جب آپ تھوڑا سا دقت کریں تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ مثلا یہ 90 ڈیز ہیں تو 90 ڈیز میں آپ نہیں بھی 100% رزلٹ پہ پہنچیں گے تو کوئی 10%، 20%، 15% کو اس طرح پہنچ سکیں گے، اور کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ کو اچیو ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو یعنی ابھی جس طرح آپ بات کر رہی تھی، کیونکہ قرآن یا ذکر کوئی بھی ہم ایون پڑھتے ہیں، چاہے تاکی باتیں نماز میں پڑھیں یا کسی بھی حوالے سے جس ذکر کی بھی تاکید کی جاتی ہے، چاہے وہ زیارت ہے یا ذکر ہے، اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے صرف ہمیں ثواب پہنچا کے تو ہمیں جنت میں ہی ڈالنا ہے۔ جنت میں ڈالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، یا اسپیشل لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں مطلب کوئی صحت نہیں ہے لیکن وہ معصوم ہے، ظاہر ہے وہ جنت میں ہی جائیں گے، تو وہ تو کمال نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے میں کہہ رہی کہ اس کی اہمیت نہیں ہے یا اس کو ہمیں پرسو نہیں کرنا چاہیے یا اس کو ہمیں، وہ تو ترغیب ہے یا رغبت کے لیے ہے۔ اب ہم بچے کو ٹافی دیتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام کر لینا تو میں تمہیں چاکلیٹس دوں گا یا تمہارا من پسند کام کرواؤں گا اگر تم یہ مثلا ہوم ورک کر لے ہو۔ تو اب اس ہوم ورک کا مقصد اس بچے کو کسی اسکل تک پہنچانا ہے، اور اس اسکل کے ذریعے اس انسان نے کیا کرنا ہے۔ یعنی جب وہ لکھنا یا پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، خود سوچیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کہ وہ بہت سے بل بورڈ، بہت سی چیزیں خود پڑھ لیتا ہے، انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس کے گرد و نواح میں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں پہنچانا چاہتا ہے، ہم شاید اس ہدف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو رغبت دلا رہا ہوتا ہے، جس چیز کو رغبت کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، یا جس چیز کو اس لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہم اس کے اندر ہی بس ساری زندگی، یعنی آپ دیکھیں میں اس سینس میں اکثر اس بات پہ تکلیف بھی محسوس کرتی ہوں کہ ہماری نسلوں کی نسلیں، اکثر یہ بات کہتی بھی ہوں میں کہ ہماری نسلوں کی نسلیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، پر کہیں پہنچ نہیں رہی ہیں۔ آپ غور کریں، بالکل، بالکل، ہر سال میں ایک جوان نسل بڑی ہوتی ہے مگر پہنچتی کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم جب 40 کو پہنچتے ہیں یا 50 یا 60 تو تب ہم ویسے سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم ضائع ہو گئے ہیں، اب تو کوئی ہمارا اس ضرورت یا اہمیت یا اس کی کوئی مصرف ہی نہیں رہا۔ اب تو ذہن سے بھی اپاہج ہو گئے ہیں اور جسم سے بھی اپاہج ہو گئے کہ اب تو بالکل ہی کوئی کام کر نہیں سکتے۔ تو ہم اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ یہ ہیومن ایسٹ ہے نا، ایک انسانی سرمایہ ہے جو بہت برے طریقے سے ویسٹ جا رہا ہے، اور ہم اس کے ویسٹ ہونے کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ظلم ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں اور کیا ظلم اس اعتبار سے ہو رہا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی میں چاہوں گی کہ کچھ جملے اگر آپ کہیں، کیونکہ میں ابھی اپنے دوسرے مہمان کا ویٹ تو کر رہی ہوں، لیکن ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں شاید ان کی طرف کوئی ایشو ہے اور وہ ابھی تک ہمیں کنیکٹ نہیں، انہوں نے وہ مطلب ہمیں کنیکٹ نہیں کر پا رہے، یا شاید ان کا کچھ ایشو چل رہا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا آگے لے گئی ہوں۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ بھی بیان کیجیے گا کہ قرآن کا یا دعاؤں کا، یہ چیزوں کا ہدف یہ تو نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اس میں ہم اور کیا بہتری لائیں کہ ہم جس طرح قرآن کو سیکھنے کی اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا شوق اور رغبت قرآن سے عشق، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے ایک چیز جو زندگی کے ایکسپیرینس سے ہم جب گزرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ بیسٹ کر پا رہے ہوتے ہو نا، یعنی آپ
اس وقت تک اس چیز سے محبت نہیں کر سکتے اصل میں جب تک اس چیز کے اندر آپ ڈیپلی انوالو نہیں ہوتے. یعنی مثلا آپ کو ایک مثال، اگر آپ کو کھانا بنانے کی اسکل ہے تو اس اسکل کھانا بنانے کو مثلا ہی آپ اس وقت تک انجوائے نہیں کر سکتے یا اس کے بیوٹی کو نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ کو وہ صحیح سے آتا نہیں ہے بنانا مثلا یا دینا یا کرنا. اسی طرح میرے خیال سے قرآن سے بھی ہماری وہ محبت نہیں ہے، سرفس والی محبت ضرور ہے لیکن جو روح میں ایک محبت جڑاؤ کی حیثیت سے ہوتی ہے وہ نہیں ہے. تو اس کے اعتبار سے میں تھوڑا سا چاہوں گی اگر آپ کچھ اسپیکٹس ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تو کہ جو جی ہم کر سکتے ہوں. سسٹر فائزہ آپ نے اتنی پیاری بات کی، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بتا دوں کہ اس یہ کی تو طرف کھولے میں ہمارے مہمان آ نہیں رہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائم کو ہم یوٹیلائز کریں. جی اچھا، آپ نے اتنی پیاری بات کی، میرے ذہن میں ایک دم بہت چیزیں آ گئی. آپ نے کہا کہ واقعا اللہ نے جب جنت کے لیے بات کی ہے تو جنت کی قسمیں ہیں، یہ جو کھانے پینے کی حور العین کی جنت ہے، امام خمینی فرماتے کہ سب سے نچلی درجے کی جنت ہے، سب سے کم تر جو جنت ہے نا وہ حور العین، کھانا پینا، عیاش اور تختہ و تاج، جیسے قرآن میں سورہ رحمان میں سورہ واقعہ میں اللہ نے بہت ڈیٹیل سے اس کو بتا دیا. اور یہاں پر یہ ہے، لیکن یہ جو جنت ہے ہمیں کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کی مخلوق کو کا حق ہم نے ادا کر لیا، اپنے نفس کا حق ادا کر لیا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا، تو یہ ہمیں جنت آرام سے مل جائے گی. لیکن وہ جو حقیقی جنت ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے. سسٹر فائزہ آپ نے اتنی پیاری بات کہی کہ آپ نے کہا کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ ہے، ثواب ہے، جنت کے پہنچانے کے لیے ہے، لیکن اس کا اصل مقصد الگ ہے. اس کا حقیقی جو مقصد ہے نا وہ علم الہی ہے. اللہ جو ہے نا وہ ہمیں علم کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے کہ علم کیا ہے. اور سسٹر فائزہ یہاں پر میرے ذہن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کا جو علم ہے، جو قرآن کا علم ہے، واقعی ہم یہ جو واو ہے، لا ہے، فا ہے، ثم ہے، یہ بہت 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 ریپیٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی جیسے ہم روٹ ورڈز کر رہے ہیں سسٹر فائزہ، جیسے میں نے غفر کا کہا، استغفار، مغفرت، غفور، غفار، یہ سب کیا ہے کتنے ریپیٹ ہو رہے ہیں نا. جب مجھے غفر کی میننگ پتہ چل جائے گی تو جہاں پر بھی اس کے روٹ ورڈز آ جائیں گے تو میں تو سمجھ جاؤں گی کہ اس کی میننگ یہ ہے. تو کتنا آسان طریقے سے ہم لے سکتے ہیں. میں کہتی ہوں نا جو ہم اردو والے نا بہت آسان طریقے سے لے سکتے ہیں. تو غفر، غفر، غفور، غفار، غفار، یغفر، یہ کتنی مرتبہ یوز ہوا، تو بہت ایزی طریقے سے ہم یہ لے سکتے ہیں. اور قرآن کا مقصد بہت ایزی طریقے سے ہمیں اللہ کے علم تک پہنچانا ہے. اور اللہ کا جو علم ہے، جو اس کی حقیقی جنت ہے، خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے اس کی وہی ایک تو نچلے درجے والی جنت ہے، جو حقیقی جنت ہے نا جس کا اللہ نے قرآن میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسی جنت ہے. اب دیکھیں یہ جنت بہت نچلے درجے کی جنت ہے. اللہ کہتا ہے کسی دماغ میں، کسی ذہن میں، کسی سوچ اور گمان میں آ ہی نہیں سکتا. اگر اس کے بارے میں ریکارڈنگ کی جائے، ویڈیو بنایا جائے، امیج بنایا، تصویر بنایا جائے نا تو یہ تو انسان کے تصور میں آ گئی ہے نا چیز. اللہ کہتے ہیں جنت ایسی ہے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آتی. اور اس جنت کے اللہ نے یہ ذکر کیا. لیکن وہ جنت جس کا خدا نے خود ذکر ہی نہیں کیا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ وہ جنت کیا جنت ہے، جو حقیقی جنت ہے وہ کیسے ملتی ہے. تو امام خمینی فرماتے ہیں وہ جو جنت ہے نا وہ دو طریقے سے ملتی ہے. ایک جو اسماء اللہ ہے نا، اللہ کے جو اسماء ہے، جو اللہ کے نام ہے نا سسٹر فائزہ، اس پہ کام کرنے سے ملتی ہے. ہم کہ اللہ کی میننگ یہ ہے، رحمان کی میننگ یہ ہے، رحیم کی میننگ یہ، یعنی چھوٹی چھوٹی میننگس لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آپ قرآن میں جاؤ، رحمان کی میننگ کیا ہے، پھر الرحمان آ گیا، پھر اس کے روٹ ہو جاتے ہیں رحم، اور پھر جب اس کی میننگ کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس کے اندر سوچتے ہیں. پھر یہاں پر ابن عربی، امام خمینی نے بہت پیاری بات کی. ابن عربی اہل سنت بھائیوں میں سے امام خمینی فرماتے ہیں اگر توحید کے بارے میں جاننا ہے تو ابن عربی کی کتابیں پڑھو. ابن عربی نے اللہ کے ناموں کو اتنے خوبصورت انداز میں کھول کے بتایا. اس میں 3 پارٹس کے ہر نام کے ساتھ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کا ایک نام لے لے، اس کے اوپر 3 چیزیں کرے، اس کے لیے ایک آتا ہے تحقق، ایک ہوتا ہے تخلق، ایک ہوتا ہے تعلق. یعنی تحقق یعنی تحقیق کرنا، اس نام کی گہرائی میں جانا. اوپر سے جو لکھے ہوتے ہیں نا کہ سمد کی میننگ ہے، یاس فلاں فلاں فلاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے سسٹر فائزہ. میرے دل کو لگتا ہی نہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنا ہی اللہ کے ناموں کو اتنا ہلکا لے رہے ہیں.
यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो भी आपने अल्लाह का नाम लिया उसके ऊपर तहकीक करो, एक लफ्ज़ के एक नाम के ऊपर तहकीक करो, तहकीक के बाद आता है कि ताल्लुक, फिर उसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो जाती है, उस नाम के साथ तुम्हारा ताल्लुक जुड़ जाती है, एक राबता कनेक्शन हो बेशक, जाती है। फिर जब कनेक्शन एक राबता हो जाता है ना उस नाम के साथ, तो ऑटोमेटिक उस नाम की सिफ़तें तुम्हारे वजूद के अंदर आना शुरू हो जाती है। कितना खूबसूरत कहते हैं तखल्लुक, उसका इखलाक तुम्हारे वजूद के अंदर आना शुरू हो जाता है। यानी अल्लाह कहता है ना कि सबक़त अल्लाह व मिन कहता है ना कि अल्लाह के रंगों को अपनाओ, और कौन-सा खूबसूरत रंग है अल्लाह से रंगों से बढ़कर। तो अल्लाह के ये नाम मैंने उस पे तहकीक की, मेरा उसके साथ कनेक्शन ताल्लुक हो गया, और फिर वो इखलाक मेरे अंदर, मेरे वजूद के अंदर अल्लाह का वो नाम आ गया, और मेरे हाथों पाँव से वो जो अल्लाह के नाम की जो चीज़ है ना वो ज़ाहिर होने लगी। तो यहाँ इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है ना, तो उसको एक जन्नत का वो दर्जा मिलता है, सब हाई लेवल की जन्नत है, जो अल्लाह के नामों के ज़रिए से तखल्लुक और ताल्लुक के ज़रिए से मिलती है। फिर यहाँ पर तहक्कुक के ज़रिए से मिलती है, और फिर जो दूसरी जन्नत है, सिस्टर फ़ायज़ा जल्दी से बताऊँगी, मुझे नहीं पता हमारे पास क्या टाइम है। तो यहाँ दूसरी अभी जन्नत टाइम जो है है हमारे वो पास, आप बता दें अभी, क्योंकि हमारे गेस्ट जो नेक्स्ट उसमें आने थे, अभी तक उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका, तो अभी टाइम है हमारे पास, तो आप तसल्ली से बता सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ जो इमाम खुमैनी बताते हैं, मैं बहुत 2-3 चीज़ें अक्सर मैं अपनी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके साथ बात करती हूँ। जी, सिस्टर फ़ायज़ा, जो सबसे बड़ी दूसरी जो सबसे बड़ी जन्नत है ना, वो है कुरान की आयतों की जन्नत। जो कुरान की आयतों की जन्नत है ना, वो सबसे बड़ी जन्नत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान कुरान सीखते-सीखते इस दुनिया से चला जाता है, देखिए मैं अभी भी गई थी, सफ़र में गई थी, वहाँ पर मेरे न्यू स्टूडेंट्स बने थे, मैं उनको भी बार-बार कह रही थी, देखें मेरे रसूल खुदा ने नहीं कहा कि तुम हिफ्ज़ करो, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें बाय हार्ट सुनेंगे कि क्या है, नहीं। कहा पढ़ते-पढ़ते, सीखते-सीखते, बेशक तुम्हें याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, लिखा तो है ना, तुम्हें याद नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम सीखते-सीखते कुरान को गुज़र जाते हो इस दुनिया में, तो सिस्टर फ़ायज़ा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें लगता है कि हमारी कब्र में मुनकर और नकीर आते हैं, हालाँकि हमारी कब्र में 6 फरिश्ते आते हैं, 6 फरिश्ते आते हैं। उनमें से 4 फरिश्ते तो सबके लिए आते हैं, लेकिन 2 फरिश्ते बहुत स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल लोगों के लिए आते हैं। सबसे पहले जो फरिश्ते हैं, 6 फरिश्तों को मैं नाम बता देती हूँ। एक तो हम सबको पता है कि मुनकर नकीर है, दूसरा तो दूसरे जो है वो फत्तान और रुम्मान है, और ये 4 हो गए, और 5वां जो फरिश्ता है वो है मुबश्शिर, वो खुशखबरी देने वाला। मुनकर और नकीर हम सबको पता है कि वो किस तरह से आते हैं, कैसे सवाल करते हैं। फत्तान और रुम्मान के बारे में आता है कि फत्तान और रुम्मान जो है वो मुनकर नकीर से बड़े फरिश्ते हैं। जब कब्र में आते हैं ना, तो मुनकर नकीर दूर से खड़े हो जाते हैं, और फिर वो देख रहे हैं कि वो हो गया इनका। जब फत्तान और रुम्मान का हिसाब किताब हो जाता है, तो फिर मुनकर नकीर आते हैं। अच्छा, उसमें से फत्तान का मतलब होता है कि इम्तिहान करने वाला, रुम्मान का मतलब होता है उसका भी नहीं होती है कि इम्तिहान करने वाला। लेकिन एक जगह पर एक आलिम बहुत खूबसूरत कहता है कि रुम्मान और फत्तान में से एक फरिश्ता है जिसका काम ये होता है कि वो मुर्दे को सूंघता है, और सूंघ कर वो बताता है कि इसके अंदर कौन-सी खुशबू है। फिर कहीं मिलता है कि उसको सूंघता है ना, तो उसमें से कुरान की और फिर कहते हैं मामला तो कुरान के, या उसमें से इमाम हुसैन के इश्क की, इमारत की, मवद्दत की और ताअत की, फर्मा बरदारी की खुशबू आती है। तो कहता है इसमें से बूए हुसैन आ रही है, और फिर जब बैन आ रही है। तो यहाँ पर ये फिर जो बाकी जो 2 फरिश्ते हैं, मुबश्शिर के लिए मोमिनीन होते हैं, उनको खुशखबरी देने की कहते हैं। लेकिन एक फरिश्ता है जो कि टीचर है, वो आता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं आता। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान सीखते उस्ताद, वो फरिश्ता उसकी कब्र में आता है। और यहाँ पर कब्र की रात, जब हम कहते हैं फिशारे कब्र होता है, हिसाब कुछ भी नहीं होता उससे। फरिश्ते वो उस शख्स से कहता है कहाँ से कुरान को छोड़ के आए हो, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फिर वो जितना कुरान में सीखता छोड़ के आया है ना, और जहाँ से उसने छोड़ा है, वहाँ से वो फरिश्ता उसको सिखाना शुरू कर देता है। एक आयत कंप्लीट होती है, उसका एक जन्नत का दर्जा बढ़ता है, वो वाली जन्नत जो हाय वाली है। फिर 2 आयतें होती हैं,
وہ جنجات پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام خمینی نے بھی فرمایا کہ قرآن جو ہے نا سیکھتے سیکھتے، اور بالکل آپ کی بات میں اس سے ایگری ہوں کہ اللہ نے کتنا فائدہ رکھا ہمارے لیے کہ اس میں علم ہمیں ملتا ہے۔ سسٹر فائزہ، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا، میں نے خود اپنے اوپر دیکھا کہ قرآن کی آیتوں پہ کام کرتے ہیں نا، یہ تو بہت سمپل ہے کہ یہ سب ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت ہائی طریقے سے کام کرتے ہیں، اس میں سے واجب، مستحب، پھر اس زمانے کو اس زمانے کے ساتھ کمپیئر کر کے ان آیتوں کا نچوڑ نکالتے ہیں، خود سے وہ سمجھتے ہیں، زیر زبر پیش پہ سے بھی ترجمہ، تفسیر اور گرامر اور واجب اور مستحب نکال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت علم ملتا ہے اور انسان کی سوچ اور اس کا بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ ایک جو ہے حقیقی معنی میں انسان ایک تکریم، ایک محترم انسان بن جاتا ہے، فائدے مند انسان بن جاتا ہے، خود اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، دنیا میں اس کا احترام ہوتا ہے، اس کے جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں، چاہتا بھی نہیں تو اس کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو سیکھا، اور پھر سیکھتے سیکھتے مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے یہ آتی ہے تو اس کو علم ملتا ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اور علم سے مجھے لگتا ہے کہ زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ، اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی نا تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کو اللہ کتاب کی جگہ وہ چیز دے دیتے۔ تو یہاں زمین پر قرآن اور علم سے بڑھ کر کوئی چیز نے رسول کو ہدیہ کی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں میکسیمم، تو میں چاہوں گی کہ کچھ اور پوائنٹس آپ نے جس طرح بڑے ہی خوبصورت بیان کیے ہیں، جس طرح کہ اور دوسرا یہ بھی تھوڑا بیان کیجیے گا کہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ہم جتنی آیات، کچھ لوگ صرف حفظ کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اور کچھ لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ حفظ کرتے ہیں تو پھر ان کے درجات کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جس خاندان میں حافظ ہو ان کی پتہ نہیں 60 یا کتنے جو لوگ ہیں ان کو مطلب جنت میں جگہ ملتی ہے، یا اس طرح کے کچھ روایات ہیں، مجھے اب ایگزیکٹلی بتا بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتی ہے۔ اور اچھی بات ہے کیونکہ قرآن سینے میں ہوگا تو اس سے بڑی خوبصورت کیا بات ہوگی۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ آپ حفظ بھی کریں اور آپ کو سمجھ بھی آئے، تو اس اعتبار سے جب ہم کوشش کریں اور بچوں کو بھی یہ رغبت دلائیں کسی طریقے سے، کیونکہ ہماری نسلوں پہ میں کبھی اس بات کو سمجھ نہیں سکی کہ کیوں ہماری امت مسلمہ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ دنیا کی باقی لینگویجز سیکھ رہے ہو، قرآن کی لینگویج نہیں سیکھ رہے اور قرآن صرف پڑھنا سیکھ رہے ہو۔ میں اس بات میں اس روٹ کاز کو نہیں سمجھ سک رہی کہ یہ کیوں اتنی صدیوں سے اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے کہ ہم ایون جو عربی لوگ بھی ہیں وہ بھی قرآن سمجھتے نہیں ہیں، وہ پڑھنا ضرور جانتے ہیں کیونکہ ان کی عربی زبان ہے اور سارا کچھ، لیکن وہ ہر عربی پڑھنے والا قرآن سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اگر آپ اس سے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کچھ، تو کیا فائدہ اس کو پڑھنے کا؟ تو اس کا اصلی پرپس تو آپ کو صرف ثواب پہنچانا نہیں ہے نا، اس کا اصلی پرپس تو یا تلاوت کے مختلف طریقے مختلف انداز سے کر کے، مطلب جس طرح ہمارے عمومی ماحول میں ہوتا ہے کہ ایسے تلاوت کر لی اور ویسے تلاوت کر لی تو باقی سمجھ بے شک ایک لفظ بھی نہ آ رہی ہے ان کو، تو یہ کیا جرم نہیں ہے قرآن کی سمت ہمارا؟ یعنی یہ کس نے کیا ایسے اور کس طرح ہوا ہے؟ یعنی یہ ممکن ہے ابھی ہمارے پاس کا جواب نہ بھی ہو، لیکن اس جواب کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے نا کہ کس طرح ہماری یہ امت 1400 سال سے قرآن پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، پر اس کو نہ نماز کے معنی پتہ ہے نہ قرآن کے معنی پتہ ہے، اور وہ پڑھ رہی ہے تو اس کو ترجمے دیکھنے پڑ رہے ہیں، وہ پڑھتے ہوئے بھی اندھی ہے۔ یعنی کیسی عجیب، یعنی دین خدا فرقان، جیسے آپ اکثر قرآن کا مطلب بھی بتاتی ہیں کہ قرآن تو حق اور باطل میں فرق کی کتاب ہے اور سارا کچھ، تو یہ کیا ہے کہ ہم حق و باطل میں کیسے تمیز کر سکیں گے جب ہم آج قیامت کی آیات مردوں کے پاس، وہ جیسے ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک آدمی یعنی کسی قبرستان میں کھڑا القاریہ ملقاریہ کی آیات پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا یہ قبرستان میں پڑھنے کی آیت نہیں ہے، یہ جا کے لوگوں میں پڑھو، کیونکہ یہ تو قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کیسے قیامت آئے گی اور کیا حالات ہوں گے، تو تم مردے پہ کھڑے ہوئے پڑھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو بخشے نہ، ان کو بھیجے نہ، یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، یہ اس کا ایڈیشنل کہہ لے کہ وہ جیسے فروٹس ہوتے ہیں کہ یہ چیز کا بھی فائدہ ہے اس کو، کہ اس کی خوشبو ہے، اس کی مہک ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا فلاں ہے، یعنی یہ تو ایڈیشنل بینیفٹس ہے نا، لیکن یہ اس کا ایک چیز کا مطلب ایک گلاس کا مقصد پانی پینا ہے، اب اس میں آپ سالن پکانا شروع کر دیں تو وہ نہیں ممکن ہوگا نا، یا اس سے اور ایسا، یا اگر اس کو استعمال کر بھی لیں اس طرح سے،
تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ اس سے وہ فائدہ لے رہے ہیں یا اس کا ہو رہا ہے، لیکن اس کا مقصد جس چیز کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو اس یعنی جس مقصد کے اللہ نے یہ چیز بنائی ہے، ایک کتاب بنائی ہے، وہ مقصد اگر پورا نہیں ہو رہا تو کیا حق ادا ہو رہا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے میرا، اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پہ توجہ کریں۔ جی سسٹر فائزہ، توجہ تو ہمارے آج پہ ایک چیز بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی، سورہ حمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ سورہ حمزہ کی تلاوت کر رہے تھے قبرستان کے اندر، تو وہ جب رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر جو غیبت کرتے ہیں، وہ جو پیٹھ پیچھے بولتے ہیں، یا وہ لوگ جو بدتمیزی کرتے ہیں، تو وہ تو جسٹن کے حساب کے ذہن میں ہو۔ جی تو دیکھیے کہ وہی کہ یہ قرآن جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے ہے۔ وہی جب کوئی گزرتا ہے نا سسٹر فائزہ اور ان کے اوپر سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، تو میں سب دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ خالی نہیں ہے، ہم جب زندہ تھے تب پڑھتے۔ تو یہاں جو آتی ہے یہ یہی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو ہم جو ایک روٹین بنا لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بے شک اس ثواب اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ ہر لفظ کو دیکھنے سے ہی ہمیں 1000 گنا ثواب ملتا ہے، کہ ایک لفظ کے بارے میں، اس کو پڑھنے کے بارے میں یہ ترغیب بہت دی گئی ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس کو پڑھیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ سب کو فائدہ دیتا ہے، یہ ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن ظالموں کو خسارہ پہنچاتا ہے۔ تو سسٹر فائزہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں ظالم تو نہیں ہوں، اور وہ جب قرآن کی تلاوت حفظ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ کس طرح سے اس کی نیت کرتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ میں آتی ہوں سسٹر فائزہ، لاسٹ پوائنٹ میں آتی ہوں۔ میرے مولا کائنات امیر المومنین، وہ تو امیر المومنین ہے نا، جب جنگ کرتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے تھے کہ یا علی جب جنگ کرو نا تو گردن کے اوپر تلوار چلانے سے پہلے اس کی 7 نسلوں میں دیکھنا کہ کہیں کوئی مسلمان تو نہیں، کہ وہ علی 7 نسلوں میں دیکھ لیتے تھے۔ وہ علی ہم لوگوں کو لیسن دینے کے لیے کیا بات کرتے ہیں کہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے میں علی تب علی بنا جب میں اپنے کانوں کا محافظ تھا۔ سسٹر فائزہ میں اتنا خاص پوائنٹ رکھنے والی ہوں، اتنا خاص پوائنٹ یقیناً آپ کے دل میں ضرور لگے گا کہ ایک بات یہ ہے کہ ہم کانوں کو آزاد کر دیا، ہر چیز اس کے ڈالتے جاتے، ہمیں بتایا گیا تمہاری شفاعت ہوگی، تم گناہ کرو، کچھ بھی کرو، بس امام حسین کا ماتم کرو، یہ کرو، تمہاری شفاعت ہے، بس تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھ لی، یہ کرے، تم شفاعت میں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھو قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا آئیں گی نا شکایت کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن محشر کے میدان میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے آئیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری اس قوم سے مجھے حساب لے کے دو جس نے میرے قرآن کو مہجور کر دیا۔ ایسا جب میں گناہ کرتی ہوں اس آسرے پہ کہ میرا رسول خدا میری شفاعت کرے گا، اور وہی رسول خدا میری گردن کو پکڑے گا، بتاؤ تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، اللہ کو حساب دو، اس وقت میری شفاعت کی کیا حالت ہوگی، اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی۔ تو بے شک شفاعت ہے، بے شک ممبر سے ہم ساری چیزیں اچھی سنتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے کہ ہمیں قرآن کرنا ہے، جو اللہ نے ہماری گردن پہ حقوق رکھی، کتنی بڑی کتاب دی ہے اللہ نے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا معجزہ اللہ نے اپنے کلام کو، یعنی آپ دیکھو اللہ نے اپنے لفظوں کو مخلوق کے اندر ڈال دیا، اس سے بڑی کیا چیز ہونی چاہیے ہمارے لیے، اور ہم اس کا ہی حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا کتنا اس کا کتنا حساب ہو گیا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں بے شک سنتے ہیں ممبر سے اچھی باتیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے ریسپانسیبل ہیں جو ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ قرآن ہاتھ میں دیا گیا، محمد ہمارے ہاتھ میں، نماز ہمارے ہاتھ میں، توحید ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کتنا ان کو انجام دیا، بعد میں جا کے ہم شفاعت کے بارے میں اچھے سے سوچ سکتے ہیں۔ جی
بالकुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टर मकसूदा, मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, आपने बहुत टाइम दिया आज हमें और आपका हमने एक्स्ट्रा टाइम भी ले लिया, थोड़ा-सा उनकी टेक्निकल इश्यू था भाई हमारे दूसरे गेस्ट का, तो वो नहीं हमें जॉइन कर सके। तो मैं आपकी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे साथ शेयर की और कुरान से हमारी मोहब्बत को जोड़ा और त दिल को ताल्लुक़ को जोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश की है। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और आपको और आपकी नस्लों को हमेशा हमेशा इमाम ज़माना के इमाम जो आवान और अंसार हैं, मददगार हैं, सबकत ले जाने वाले साथी हैं, उनमें शामिल फरमाए आप समेत इंशाअल्लाह, और जो भी देख सुन रहे हैं उन सब समेत इंशाअल्लाह ताला। बहुत-बहुत शुक्रिया और देखने सुनने वालों से इसी पे हम इजाज़त चाहेंगे कि हमारा दीन ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कुरान की शक्ल में, हमें इससे अपना हक अदा करना चाहिए और माह रजब बेहतरीन आगाज़ है कि हम इस वक़्त इन 3 महीनों को प्लान करें और कुरान पे फ़ोकस करें और इसके साथ-साथ अपने मज़लूम बहन-भाई जो कि फ़लस्तीन में हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, उनको मत भूलें, उनका साथ दें, उनके लिए आवाज़ उठाएँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।